जोड़ों का दर्द अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं और घुटनों में दर्द उनके है, तो आप ये वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद हमारा दावा है कि आप परेशानी छोड़ देंगे। घुटनों का जो इलाज है घुटनों के दर्द का, वो आज क्लियर हो जाएगा। मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अशरफ और आज डॉक्टर अदील अब्बास के पास आए हैं, जो गुलाब देवी में ऑर्थोपेडिक के जो कि कामयाब डॉक्टर भी माने जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी मरीज़ों को चेकअप कर रहे हैं और काफ़ी केसेस भी इनके पास आते रहते हैं। डॉक्टर साहब, अब बताइएगा कि आप किस तरह के मरीज़ यहाँ पर देखते हैं, ज़्यादातर उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और जोड़ों के दर्द के शिकायत के साथ जो आते हैं मरीज़ आपके पास, तो उसको कैसे देखते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच तलहा, आपने मुझे प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ चलूँगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद अदील अब्बास एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जरी गुलाब देवी हॉस्पिटल अल अली मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, एज अ नेशन अगर हम बात करें तो जो ओल्ड एज हैं 50+ 60+ के पेशेंट्स होते हैं, उसमें ये होता है कि ऑलरेडी उन बेचारों को पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है। इवन हमारे पास जो आते हैं वो ग्रेड 3 4, ये समझ लें कि आधे से ज़्यादा वो डिज़ीज़ प्रोसेस ऑलरेडी घुटनों को ख़राब कर चुका होता है, तब हमारे पास आते हैं। उससे पहले एक्चुअली हमारे पास वो मेकनिज़म नहीं है कि हम प्रॉपरली मेडिकल एजुकेशन और वो सारे सिनेरियोज़ जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में है, लोगों को होता है कि हमें पेन हो रही है तो जस्ट एक टैबलेट ले ली, या इवन ये भी है कि किसी से पूछ लिया कि पेन हो रही है तो क्या करें, वो कहते हैं जी मुझे इससे फ़ायदा हुआ था, आप भी ये ले लें मैं ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। अक्सर लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब घुटनों में खला आ गया है या फासला बढ़ गया है। बिल्कुल, अक्सर सुनने में मिलता है, लोग कहते हैं जी हमारे घुटनों के अंदर हवा भर गई है, कुछ कहते हैं, कुछ इस तरह की मिथ्स चलती हैं। तो ये होता क्या है, ये मसला क्या है? चलो साहब, ये बेसिकली एक डिजनरेटिव डिजीज़ है कि जिसे हम वियर एंड टियर के डिजीज़ कहते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर हमारा अच्छा प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है, जैसे कि जिसमें एक्सरसाइज है, प्रॉपर डाइट है, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो होता क्या कि हमारे घुटनों में रगड़ का अमल शुरू हो जाता है, जो कि आम तौर पे 40 इयर्स के बाद से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर इससे पहले हमारा प्रॉपर, जिसमें अगर हम जैसे कि हमारे पाकिस्तान में इंडो पाक का एक मसला है कि हम वॉशरूम के लिए टॉयलेट यूज़ करते हैं, कमोड वगैरह का रुझान अब जाके काफ़ी बेहतर हुआ, लेकिन पहले काफ़ी अर्सा से आई मीन काफ़ी सारी जगहों पे अभी स्टिल हम वही वाले टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। और जैसे सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना है या ज़मीन पे बैठने वाले काम हमारे ज़्यादा हैं, इन सारे मामलात में होता क्या है कि घुटनों में रगड़ का जो अमल है ना, वो अच्छा खासा इफ़ेक्ट करता है। और अगर प्रॉपर हम डाइट भी नहीं ले रहे, कैल्शियम और बाकी सारी चीज़ें, मिल्क इंटेक नहीं है, तो ये रगड़ वाला मामला बढ़ता जाता है। घुटनों में जो है वो फासला आ नहीं जाता, कम हो जाता है। जब ये कम होता है तो मज़ीद अगर हम प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो फिर ये स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, और एंड पे जाके जब हमारे पास आम तौर पे अमूमन पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमारे पास नी रिप्लेसमेंट की ही ऑप्शन बचता है। तो आखिरी स्टेज पे आते हैं ज़्यादातर। आप कह सकते हैं कि हाफ डिजीज़ प्रोसेस गुजर चुका होता है या मोस्टली लास्ट स्टेज पे हमारे पास आते हैं। अच्छा, मुझे अर्ली सिम्टम्स बता दें कि स्टेज बाय स्टेज किस तरह से एक नए मरीज़ के अंदर नमूदार होती हैं ये चीज़ें, कैसे उसे पता चलती हैं कि अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना लाजमी हो गया? सर बेसिकली ये है कि इसमें ना घुटनों की पेन स्टार्ट होती है, और जो पेन होती है ख़ास तौर पे वो बेंडिंग मूवमेंट्स पे होती है। जैसे कि हमने स्टेयर्स चढ़नी होती है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस पोजीशंस हैं। जैसे हम नीचे ज़मीन पे बैठते हैं घुटने बेंड करके, जो हमारी नमाज की हालत होती है, तहियात की पोजीशन होती है, या फिर हमारे जो टॉयलेट में नीचे बैठते हैं, तो अक्सर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब बैठ के उठा नहीं जाता, तो आवाज़ें आती हैं घुटनों में से। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो हमें फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें अच्छी बात तला साहब ये है कि हम इसको रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिज़ीज़ शुरू हो गई है तो ये रुकेगी नहीं। अगर ये इस बारे में बताएं थोड़ा, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा ख्वाहिश इस चीज़ की है कि ठीक कैसे होना है, हमने किस पोजीशन में और किस स्टेज पे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। हाँ, तल साहब इसमें ये है कि नंबर 1 पे हमने अपनी एक्सरसाइज की रूटीन बनानी है, राइट, एंड हमारी इंटेक, डाइटरी इंटेक अच्छी होनी चाहिए, कैल्शियम हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें। एंड थर्ड वन जो है कि इसमें हमने जो बेंडिंग मूवमेंट्स हैं, ये मैं यंग लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली 40 इयर्स के बाद जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ।
کہ پہلے تو یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم ٹوائلٹ یوز نہیں کریں گے، کموڈ، وہ کہتے ہیں جی طہارت والا معاملہ ہے. اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم یہ پریونشن نہیں کریں گے تو رگڑ والا معاملہ بڑھتا جائے گا. تو ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ 40 کے بعد سے یا جب یہ چیز ڈائگنوز ہو جائے تب تو ہمیں واش روم کے لیے کموڈ یوز ہی کرنا ہے، نماز کرسی پہ پڑھنی ہے پریفریبلی، اور سیڑھیاں وغیرہ یا جو زمین پہ بیٹھنے والے کام ہیں وہ ہم نے کم کرنے ہیں. اس میں ہم آپ کو ایکٹیویٹی سے نہیں روک رہے ہیں. اسموتھ سرفیس پہ چلنے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چلنا پھرنا بند کر دینا، وہ تھوڑی سی موڈیفیکیشن آئی ہے، آرام دینا ہے گھٹنوں کو. یہ جی جی بالکل. تو ہر وہ کام جس سے اسٹریس بڑھتا ہے وہ ہم کم کریں گے تو اس سے ہمارا ڈیزیز پروسیس رک جائے گا، سلو ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اکثر ہمیں نظر آتی ہیں کہ مختلف قسم کے تیل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جڑی بوٹیاں ملے اور پتہ نہیں کیا کیا ملا کے بناتے ہیں، کہ ان کا باہری طور پہ لگا کے کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ متھ ہے سر؟ سر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے مور دین متھ ایز کمپیئر ٹو کہ دیکھیں اس میں میکسیمم اگر کسی میں کوئی ایسی میڈیسن ایڈ بھی ہے تو جسٹ پین کنٹرول کر سکتی ہے اور آئلس کا ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہے. میں اپنے پیشنٹس کو اکثر یہ ایگزامپل دے رہا ہوتا ہوں کہ جیسے گاڑی ہے وہ اگر اونچے نیچے رستوں پہ زیادہ چلے گی تو اس کے ٹائر گھس جائیں گے. اگر ہم ٹائر واش کر لیں یا اس میں امین کر لیں تو اس سے وقتی طور پر وہ نئے نہیں ہوں گے، رہیں گے پرانے ہی. اس کو تو آئل والا معاملہ بھی یہی ہے کہ باہر سے ہم اس کو جتنا مرضی چمکا لیں، کر لیں، مالش کر لیں، لیکن جو ان سائڈ پرابلم چاہ رہی جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم چھٹکارا نہیں پاتے. ٹھیک ہے سر. مجھے بتائیے گا کہ انجیکشن بھی لگتے ہیں، بہت پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے، اس کا اس میں کیا رول ہے اور کس کس طرح کے یہ ہوتے ہیں انجیکشن سے ریلیٹڈ؟ یہ طلعت بھائی آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. لٹرلی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو وہ پہلے بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب انجیکشن بھی لگتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں یس لگتے ہیں تو پھر ان کا نیکسٹ کویشچن ہوتا ہے کہ وہ لگوائے تھے ہمارے پڑوس میں کسی نے تو اس کے 2 سال کے بعد اس کے گھٹنے بالکل فارغ ہو گئے. طلعت بھائی یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ انجیکشنز ہم کیوں دیتے ہیں. جیسے ہم اورل میڈیکیشنز لیتے ہیں، ٹیبلٹس لیتے ہیں، اسی طرح سے انجیکشنز لوکل پین کو کنٹرول کرتے ہیں وہاں پہ، رائٹ؟ وہ ٹھیک نہیں کرتے کچھ بھی. تو انجیکشنز میں بھی پھر 2 طرح کے انجیکشنز ہیں. ایک جو جیسے جنہوں نے پین کو بہتر کرنا ہے وہ 3 to 6 منتھ تک کا ڈیوریشن یو کین سے کہ اس میں ہم پین فری لے لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ سے وہ سارے زمین پہ بیٹھنے والے کام یا نیچے بیٹھنا، سیڑھیاں سٹارٹ کر دینی ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے جب پیشنٹ کی پین بہتر ہو جاتی ہے انجیکشنز کے بعد، پیشنٹ دوبارہ سے وہ کام کرتے ہیں. ہم نے وہ پین فری انٹرول بائی کیا ہے، اٹس اے ٹائم بائنگ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں ہم ماڈیفیکیشن نہیں کریں گے تو ہمارے گھٹنے مزید خراب ہو جائیں گے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں انجیکشنز ہمیں ٹائم بائی کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. وہ مکمل اگر ہم بات کریں اچھا یہ تو آپ نے وہ بتایا نا پین کلر ٹائپ، ایک فلوئڈ والے بھی کوئی ہوتے ہیں، اس کا کیا ہے پروسیس؟ یہ آپ نے یہ اگین ایک ویری گڈ کویشچن. جو فلوئڈ والے انجیکشنز ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے درمیان جو رگڑ ہے اس کو کم کرنا. تو بیسیکلی وہ انجیکشنز بھی ہمیں ٹائم بائی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ لیں کہ اٹ افیکٹس ڈفرینٹلی. کچھ پیپلس کے یہ 1 ایئر کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، کچھ اگر اچھی ماڈیفیکیشن کرتے ہیں جو احتیاط ہم نے بتائی گئی ہوتی ہیں ان کو سارا فالو کرتے ہیں تو یہ اپ ٹو 2 ایئرس بھی ان کی اچھی خاصی ایفیکیسی ہے. لیکن اگین اٹس وی کین سے کہ یہ ریمیڈی ان سینس کے رگڑ کو کم کرتے ہیں جس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے. احتیاط خود ہی کرنی پڑتی ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو دوسری بیماریاں جیسے شوگر ہے، بلڈ شوگر ہے، اس کے بعد بلڈ پریشر ہے، ان کا ڈائریکٹلی کوئی اثر پڑتا ہے گھٹنوں کے جوڑوں کے درد پر؟ طلعت بھائی ڈائریکٹلی جو ہے بلڈ پریشر کا اور شوگر کا اگر ہم ڈائریکٹ بات کریں تو اس طرح سے ایفیکٹ نہیں پڑتا جس طرح سے باقی ساری ایکٹیویٹیز کا ہوتا ہے. یس اس سے یہ ہوتا ہے کہ شوگر والا پیشنٹ خود کو بیمار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں شوگر لگ گئی، اب ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا. تو وہ اپنی ایکٹیویٹی ریڈیوس کر دیتے ہیں، وہ حرکت بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے شوگر ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا. اس کا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. جب ہم بیسیکلی مسلز ہمارے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈائریکٹ سارا گھٹنوں پہ پریشر آتا ہے اینڈ اگین ڈیزیز پروسیس ایگریویٹ ہو جاتا ہے. انڈائریکٹلی وہ افیکٹ کرتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں کرتا. مجھے بتائیے گا کہ واک جو ہے، تیز چلنا، کیا جوڑوں کے درد میں منع ہے یا پھر آپ تیز چل سکتے ہیں؟ دوڑنا کیسا ہے؟ اچھا اس میں میں آپ کو ایک اوپنلی بات بتاؤں. ابھی ریسنٹلی میں جرمنی گیا ہوا تھا فیلوشپ کے لیے. تو میری الحمدللہ نی کی آرتھوسکوپی اینڈ آرتھوپلاسٹی میں ابھی ریسنٹلی میں نے فیلوشپ کی ہے. وہاں پہ ایک بڑی میں نے ایک اسٹرینج چیز فیل کی کہ جو پیشنٹس ہوتے تھے نا، کین یو بلیو دیٹ کوئی 70-80 ایئرس پہ آ رہے ہیں اور ان کے سیکنڈ ٹائم نی ریپلیس ہو رہا ہوتا تھا.
تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے مائنڈ تک ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں. اس میں تیز چلنے سے، واک کرنے سے گھٹنوں کی ہیلتھ پہ ایز سچ پرابلم نہیں ہوتا. پرابلم بینڈنگ موومنٹ، ہر وہ کام جس سے ہمارا گھٹنا اس طرح سے مڑتا ہے تو یہ رگڑ لگتی ہے. اگر وہ والے کام ہم کریں گے اس میں پرابلمیٹک ہے، چلنے میں مطلب ڈائریکٹلی افیکٹ. ٹھیک ہے. جو نی ریپلیسمنٹ ہیں وہ کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں، اور جدید ترین اب کیا چیز آ گئی ہے؟ کیا جی نی ریپلیسمنٹ مطلب جو گھٹنا چینج کروا دیتے ہیں، تبدیل کروا دیتے ہیں، نیا نقلی گھٹنا لگوا لیتے ہیں. نہیں یہ بھی ایک اگین کوشچن جو میرے پیشنٹس کی طرف سے اکثر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نیا گھٹنا ڈل جائے گا تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے. ایک بڑا فوبیا ہے ہماری پاپولیشن میں. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس تکلیف سے نکلنے میں جس کی وجہ سے ہم صرف بیڈ تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے اکثر پیشنٹس دیکھے ہیں گریڈ 4 کے ساتھ اچھی خاصی انہیں اوسٹیوآرتھرائٹس ہوتی ہے، اینڈ وہ کہتے ہیں جی ہم چلیں گے نہیں کیونکہ پین ہوتی ہے. اس سے وہ ویٹ گین کر لیتے ہیں، وزن بڑھنے سے وہ مزید بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں سارا. تو نی ریپلیسمنٹ ایک فرینڈلی آپشن ہے اور یہ کروانا چاہیے اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں اس کے. تو اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے نمبر 1، کیونکہ اس سے ہمارا پھر اس کے آؤٹ کم پروگنوسس پہ اثر ہوتا ہے. ادروائز جو ہے اگر اس کی انڈیکیشن بنتی ہے گریڈ 4 اوسٹیوآرتھرائٹس ہے تو اس کا ہم ضرور ریکمینڈ کریں گے. باقی دنیا میں جیسے آپ کو اگزامپل دے رہا تھا وہاں پہ تو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹائم ریپلیسمنٹ بھی چلتی ہے کیونکہ وہ فٹ رہنا چاہتے ہیں. دے آر سلم اسمارٹ پیپل، وہ بیڈ تک باؤنڈ نہیں ہونا چاہتے. بالکل. یہ سر لاسٹ میں مجھے ون لائنر بتا دیں کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے یا ہونے جا رہی ہے تو کیا وہ احتیاط کرے اپنے روزمرہ کے معاملات میں کہ وہ اس سے بچ جائے؟ یا تو یہ بیماری ختم ہو جائے جوڑوں کا درد، یا پھر ہونے سے پہلے ہی اسے روک لیا جائے. طلعت صاحب اس میں یہ آپ نے بڑا اچھا اگین کویشچن ہے کہ اٹ از اے پریونٹیبل. یس. تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ نمبر 1 پہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی ہمارا لائف سٹائل چل رہا ہے، نو ون ہیز ٹائم. ہمیں ٹائم کا پرابلم ہے خاص طور پہ ینگ جنریشنس کے پاس. تو ہم کہتے ہیں جہاں سے جو ملا کھا لیا، وہاں سے کچھ پیزا برگر فرائز واٹ ایور. تو ہمیں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے. اس میں ویجیٹیبلس بھی آتی ہیں، اس میں ملک ہوتا ہے، ایگ ہے، پروٹین ڈائٹ ہے، یہ ساری. تو کہ اس سے ہمارے جو اسٹرینتھ ہے مسلس کی اینڈ بونس کی وہ ہمیں انکریز کرنی ہے بائی ڈائٹ. سیکنڈ، ایکسرسائز کو میں لازم کہوں گا. وہ کہتے ہیں جی ایکسرسائز ہم کریں گے 40 ایئرس کے بعد جا کے. ایسا نہیں ہے. ایکسرسائز ہم نے مطلب شروع سے ہی اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے ٹو میک آور سیلف فٹ. اینڈ تھرڈ پہ اگر یہ پرابلم اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے پھر یہ خاص طور پہ جو کام جس سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جو ہم جیسے فرش پہ بیٹھ کے کرنے والے کام ہیں، زمین پہ بیٹھ کے کرنے والے کام ہیں، ان کو ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ کام جیسے کہ خواتین کا اکثر ہوتا ہے اگر انہوں نے کوئی کام ایسے کرنے ہیں جو کہ زمین پہ بیٹھ کے کرنے والے ہیں تو ہم چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں. کوکنگ کے لیے ہم اسٹینڈنگ اوون وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کافی ساری ایکٹیویٹی ہم اگر اپنی بہتر کر لیں، پلس اگین ایکسرسائز روزمرہ کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، ایکٹیویٹیز ٹھیک کرنی ہیں، ایکسرسائز کرنی ہے، اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ آپ نے ون لائنر بتایا. کیلشیم وغیرہ کا بھی احتیاط کرنی ہے آپ نے. پوری ویڈیو میں آپ نے یہ جانا ہے کہ جو جوڑوں کا درد ہے وہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہو گیا ہے، جوڑوں کے مسئلے ہیں، تو آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. نی ریپلیسمنٹ کی جو سٹیج ہے وہ کب آتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیسے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تمام چیزیں اس ویڈیو میں بتائی ہیں. اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.